बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, हमारी बहुत ख्वाहिश होती है कि आप लोगों को अच्छी खबरें सुनाएं, लेकिन हुकूमत की नाकाम खारजा पॉलिसी की वजह से, नाकाम माशी पॉलिसी की वजह से, नाकाम जमहूरी पॉलिसी की वजह से मुल्क को ऐसे बहरान के दलदल में घुसेड़ दिया गया है कि इसके निकलने के आसार नहीं आते। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान 50 साल की तारीख की 50 साल की तारीख की कम तरीन गैर मुल्की सरमायाकारी की सतह पर पहुंच चुका है। गैर मुल्की सरमायाकारी में पिछले 50 साल तक इतनी कम सरमायाकारी नहीं आई जितनी अब आई है। तो इनके लफ्ज़ों के गोरख धंधे और हुकूमत आवाम को बेवकूफ़ बनाने का ठेका लिया हुआ है। अभी ये खबर भी अच्छी नहीं थी। और एक और खबर, अभी चंद रोज़ कबल पाकिस्तान की हुकूमत ने, अदारों ने, अमेरिका के कहने पर एक दहशतगर्द दिया। लेकिन एक उससे खौफनाक खबर कहा जा रहा है कि गुज़श्ता रोज़ ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के सफ़ीर जो तुर्कस्तान में थे, एहसन विगन को अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस से डिपोर्ट कर दिया गया है। डिपोर्ट कर दिया गया। याद रख लें, किसी भी सफारत खाने के पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है, वो आम शहरी नहीं होता। बावजूद कि इनके पास अमेरिकी वीज़ा और कानूनी दस्तावेज मौजूद थी, इमिग्रेशन हुकाम ने पाकिस्तानी सफारतकार को अमेरिका दाखिले से रोका। ये अफसोसनाक खबर है कि आपकी नाकाम खारजी की पॉलिसी की वजह से दुनिया इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर और पाकिस्तान में बढ़ती हुई करप्शन, लाकानूनियत, फंडामेंटल राइट की वायलेशन पर जो हुकूमत अपनी अवाम की इज्जत नहीं करती, ऐसा लगता है कि दुनिया भी उस हुक्मरानों की इज्जत नहीं करती। ये अफसोसनाक खबर है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि अमेरिका ने चंद रोज़ कबल अपनी एडवाइजरी भी जारी की कि पाकिस्तान के अमेरिकन शहरी KPK और बलूचिस्तान में नाजायज दहशतगर्दी खतरे और पाकिस्तान को याद रख रहे हैं कि जमहूरियत में भी पाकिस्तान की तेज दर्जे तंजली हुई है, नाकामी हुई या नीचे आई है, क्योंकि यहाँ पर आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं है। इस वजह से ये हुकूमत लफ्ज़ों के गोरख धंधे से पाकिस्तानी कौम को गुमराह कर रही है। ना जाने क्यों ये अपने इस अंजाम को क्यों पहुंचेंगे। खैर नाज़रीन, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर आते हैं कि पाकिस्तान को इमरान खान को दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान के ट्रायल में ताखीरी हरबे जमाए जा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान ने ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान किया था। इस दफ़ा जुमेरात और पीर को होने वाली मुलाकातों में रुकावट डाली जा रही है। और आई के सजा देने के लिए जो ट्रायल 14 घंटे रोजाना अडयाला जेल में काम करते थे, वही जज अब ताहीरी हरबे इस्तेमाल करते हुए लंबी डेटें डाल रहे हैं। इमरान खान की फैमिली, बहन अलीमा खान और दीगर लोग, वकला और दीगर पार्टी अहदेदारों को मुलाकात नहीं की जा रही, क्योंकि वो कोई ऐसा अमल ना दे दे कि इमरान खान का बयान बाहर ना आ जाए, इमरान खान की आवाज़ बाहर ना आ जाए। इमरान खान से इतने खौफजदा हैं कि टीवी पर पाबंदी लगा दी है जब से वो जेल में बंद है। उसकी तस्वीर स्वाय एक दिन हाई कोर्ट में वीडियो लिंक पे सुप्रीम कोर्ट में देखी। अब हुकूमत के लिए बुरी खबरों का वक्त शुरू हो चुका है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान हुकूमत एक बोझ बन चुकी है। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर आम शहरी सरापाए एहतजाज है। डॉक्टर हो, वकील हो, सहाफ़ी हो, ताजर हो, तमाम के तमाम मौजूदा हुक्मरान, कहने को तो ये तजर्बाकार हैं। मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 दफ़ा वज़ीर आज़म बने और कई दफ़ा वज़ीर आला बने। इनके भाई 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे और बेटी को वज़ीर आला फार्म 47 पे बना दिया, जिन्हें अवाम ने वोट ही नहीं दिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग का गठजोड़ लफ्ज़ी जंग जारी रहती है, एक दूसरे के खिलाफ बगावत करते हैं। लेकिन गुज़श्ता रात कल पार्लियामेंट लॉजेस में PTI और JUI की लीड रहनुमाओं की अहम मुलाकात हुई और कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि इस मुलाकात में पेशरफ्त हुई। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान के बारे में कोई भी बात हतमी कहना मुश्किल से ज़्यादा, नामुमकिन से ज़्यादा मुश्किल लगता है। इस मुलाकात में ग्रैंड अपोजिशन अलायंस और ईद के बाद मुमकिन एहतजाजी तहरीक से मुतल्लिक लाए अमल पर तफसीली गुफ्तगू की गई है। सलमान अकरम राजा ने इमरान खान बानी PTI का पैगाम JUI की क़यादत को पहुँचाया है।
انہوں نے پیغام پہنچایا ہے کہ ابتدائی طور پر اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے مشترکہ موقف اختیار کرنے کے اصولی موقف کی تائید تو کی گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو ابھی تک پی ٹی آئی سے کچھ تحفظات ہیں جن پر آنے والے دنوں میں مزید ملاقات ہوگی، اور عمران خان سے پاکستان تحریک انصاف کا ڈیلیگیشن مل کر اس میں حتمی فیصلہ کرے گا کہ انہوں نے فردر کیا کرنا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا گروپ جس میں جنید اکبرخان، عالیہ حمزہ اور دیگر رہنما چاہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دیا جائے، کیونکہ عمران خان سے ملاقاتوں میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کی تحریک انصاف کو اپنا لائے عمل اپنانے میں مشکلات ہو رہی ہیں، لیکن ایک گروپ اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ ناظرین، بات میں کر رہا تھا امریکہ کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سفری حکم نامہ جاری ہونے کا امکان ہے۔ امریکی سفیر پابندیوں پہ ممکنہ طور پر شامل ممالک کے نام سامنے آگے ہیں جن پر امریکہ میں ٹریول پر پابندی ہوگی، جن میں پاکستان کا بھی نام شامل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان، عراق، لبنان، ایران شامل ہو سکتے ہیں۔ امریکی میڈیا کے موافق پابندی عائد ہونے کے بعد فہرست میں شامل ممالک کے شہری امریکہ نہیں جا سکیں گے۔ خدا نہ کرے کہ اس میں پاکستان کا ملک شامل ہو، لیکن ان حکمران عقل کے عہدوں کو کون سمجھائے کہ تمہارے انتقامی کارروائیوں میں رول آف لا کے خلاف عوامی مینڈیٹ نہ ماننے پر دنیا بھر میں پاکستان جگ ہنسائی بن چکا ہے۔ نہیں جہاں ٹرمپ کے ایگزیکٹو حکم نامے کے تحت سفری پابندی عائد کرنے کی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، محکمہ ممکنہ سفری پابندی کے شکار ممالک دو گروپس میں تقسیم کیے جائیں گے۔ اورنج گروپ میں شامل ممالک کے لوگ محدود تعداد میں امریکہ کا سفر کر سکیں گے۔ پاکستان کا نام ممکنہ طور پر اورنج گروپ میں آنے والوں کا خدشہ ہے، جس کے بعد سیاحت اور دیگر سرگرمیوں اور رشتہ داروں اور غریبوں کو ملنے کے لیے ویزا نہیں ملیں گے۔ ملنے والوں کو افراد ویزا نہیں دیا جائے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ ممکنہ سفری کا شکار ممالک حوالے سے نئی پالیسی پر کام جاری ہے، تاہم اس پر وہ مزید تبصرہ نہیں کریں گے۔ ناظرین، یہ افسوسناک خبریں ہیں کہ پاکستان کی ناکام خارجہ پالیسی، معاشی خارجہ پالیسی اور حکومت کی انتقامی کارروائیاں ملک کے لیے شرمندگی کا باعث اور جمہوریت کی تدفین اور آئین کی کھلم کھلی خلاف ورزی اور کھلواڑ ہے۔ کل صدر پاکستان آصف علی زرداری نے پارلیمنٹ میں 1 سال مکمل ہونے پر مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا، جس پر پی ٹی آئی نے کمال احتجاج کیا۔ نہ غدار نہ باغی قیدی 804، مریم کے پاپا چور اور اس قسم کے نعرے بازی لگائی گئی، اور یہ ایک پاکستان تحریک انصاف کی بہتر حکمت عملی تھی جس پر آصف علی زرداری کو بولنے پر پرابلم ہوئی، لیکن آصف علی زرداری نے اسی خطاب میں اپنے ہی حکومت پر عدم اعتماد کر دیا کہ سندھ سے نہری پانی سرسبز پاکستان کے لیے نہ نکالا جائے۔ میں حکومت کو کہہ رہا ہوں کائیوں کو اکٹھا کرے، لیکن یاد رکھ لیں یہ ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں، رنگ بازیاں کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوگی، کیونکہ دونوں کو شکست، سب کو شکست، اور ان کو لانے والوں کو شکست عمران خان نے دی، عوام نے دی، انہیں ووٹ نہیں دیا، تو یہ ایک دوسرے کے خلاف گلے شکوے کرتے رہیں گے ساتھ۔ لیکن زرداری کی بے بس تقریر بتا رہی تھی، کھنڈرات بتا رہے تھے کہ ہمارا عالی شان ہے۔ اس اجلاس کے جو جوائنٹ سیشن تھا، اس اجلاس کے دوران آصف علی زرداری مسلسل پریشان دکھائی دیے، کیونکہ اپوزیشن کے نعروں کی آواز صدر کے نعروں کی آواز پر حاوی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ حکمران جو فارم 47 کے اراکین اسمبلی ہیں ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں، ان سے آواز بھی نکل نہیں پا رہی تھی۔ عمومی طور پر مشترکہ اجلاس میں تمام سروسز چیف بھی شریک ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آئینی اداروں کے سربراہان کو بھی شرکت کی دعوت دی جاتی ہے، لیکن مشترکہ اجلاس میں کسی بھی ادارے کے سربراہ شریک نہیں ہوا، یعنی کہ آرمی چیف نہیں ہوئے داخل۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور بھی اجلاس کے لیے نہیں آئے۔ صحافی اعزاز سید جو اسلام آباد میں انسائیڈ خبروں پر نظر رکھتے ہیں، اعزاز سید کے مطابق آرمی چیف عاصم منیر 2:30 بجے ایوان صدر پہنچ گئے تھے، لیکن انہوں نے پارلیمنٹ میں آنے کی بجائے ایوان صدر میں بیٹھ کر ہی تقریر سنی، کیونکہ تحریک انصاف کا احتجاج بھرپور تھا۔ اب
اگر وہ آرمی چیف گئے ہیں یا نہیں گئے اس کی تردید ISPR کر سکتا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے 1 ہفتے بعد عمران خان سے ان کی فیملی اور وکلا کو آج اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوگی۔ اس میں بار بار اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود ملاقاتیں نہیں کرنے دی جا رہی، کیونکہ عمران خان کا ایک پیغام حکومت کے اربوں روپے کے تشریح ٹی وی اور اخبارات کے بیانات پر حاوی ہوتا ہے، اور اگر حکمران وزیر اعظم ہو یا کوئی حکمران اس کا 500 لوگ سنتے ہیں تو عمران خان کا لاکھوں اور کروڑوں میں بیان پڑا اور سنا جاتا ہے۔ اس لیے حکومت خائف ہے، جو 14 گھنٹے کے ٹرائل کرتی تھی ڈالہ جیل میں، اب طاہری حربے ہیں، کیونکہ ان کی لیڈرشپ جائے گی، ان کا خاندان علیمہ خان ملے گی، وکلا ملیں گے، جماعت کے لوگ ملیں گے، تو وہ آ کے پیغام عمران خان کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے دیں گے، اور عوام عمران خان کے بیان کو ہی سچ سمجھتی ہے اور ایوان میں کھڑے وزیر اعظم اور صدر پاکستان پر یقین نہیں رکھتی، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ ہمارے رہنما نہیں ہے، ہم نے انہیں ووٹ نہیں دیا، یہ فارم 47 والی حکومت ہے، لہذا ان کی عوام کے دلوں میں نہ عزت ہے نہ وقار ہے، نہ اسی لیے یہ ملک میں آئین اور قانون سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اڈیالہ جیل میں منگل کو فیملی اور وکلا کی ملاقات ہونی تھی، جمعرات کو پارٹی رہنما ملاقات کرتے تھے، لیکن گزشتہ ہفتے جمعرات کو سیاسی رہنماؤں کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ اس کے علاوہ GHQ کیس اور توشہ خانہ کیس کی سماعت کو بھی روک دیا گیا ہے، اور طاہری حربے لمبی لمبی تاریخیں ڈال رہے ہیں کہ عمران خان کی آواز یا بیان عوام نہ سن سکے۔ ان کیسز کی سماعت کے دوران بھی عمران خان سے ملاقات ہوتی تھی تو وہ ہدایات بھی عمران خان دیتے تھے، لیکن ابھی ابتدائی کارروائی نہ ہونے سے یہ سلسلہ بھی بند ہو گیا، اور عمران خان کا پیغام عوام تک پہنچنے سے یہ ساری سازشیں کی جا رہی ہیں، اور جیل مینول کے خلاف عمران خان کی فیملی اور لوگوں کو، سیاسی لوگوں کو ملاقات اور وکلا کو روک دی گیا۔ لیکن PTI کی جو قیادت، انہوں نے ان ہتھ کنڈوں پر زیادہ آواز نہیں اٹھائی، لگتا ہے کچھ مسلط کے شکار ہے، اور کچھ پنجاب میں جتنا ظلم کیا جا رہا ہے نا، اس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ڈیالہ جیل کے باہر کیمپ لگانے کے معاملے پر پارٹی میں یکسوئی نہیں ہے۔ ناظرین، لوگ کہتے ہیں پنجاب میں تحریک نہیں چلے گی، اس وجہ سے نہیں چلے گی کہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے۔ جب عمران خان کی حکومت تھی، یا ماضی میں نواز شریف کی حکومت تھی، یا پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، سیاسی جماعتیں پرامن احتجاج کرتی ہیں، کبھی اس سلسلے کو نہیں روکا گیا۔ لیکن اس دفعہ پنجاب میں لاکھوں چھاپے، ہزاروں نہیں، میں کہہ رہا ہوں لاکھوں چھاپے مارے گئے، ایک گھر میں 20 چھاپے مارے گئے، ایک شخص پر ایک ہی واقعہ کی 5 شہروں میں مقدمہ درج کیے گئے، گھروں میں توڑ پھوڑ، لوٹ مار، بیٹا پکڑنا باپ کو پکڑ لیا، بیٹی کو پکڑ لیا، عورتوں کو رسوا کیا، بزرگوں کو رسوا کیا۔ اسی وجہ سے اتنے خوف ہے کہ اگر کوئی احتجاج کی کال دے تو کنٹینروں کے پہاڑ کھڑے کر دیے جاتے ہیں، اسلام آباد کو کنٹینرستان کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ جمہوریت میں جمہوریت کا حسن احتجاج چھین لیا گیا ہے، صحافیوں سے سچ لکھنے کا حق چھین لیا گیا، اور لگڑ بگڑ چمچے خرچوں کو اب ٹی وی پر بٹھایا جا رہا ہے۔ کیا اس کمزور حکومت پر طاقتور ادارے کب تک اس کا وزن اٹھائیں گے؟ ناظرین، آخری خبر جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت کرپشن عروج پر ہے، اس کی 1000 مثالیں ہیں کہ مریم نواز کے پنجاب میں اس وقت کرپشن کی دھوڑ لگی ہوئی ہے اداروں میں کہ ہم زیادہ کرپشن کرتے ہیں، اور یہ جو کہتے ہیں کہ مہنگائی کم ترین سطح پر آ گئی، اس میں ایک تھپڑ انہیں یہی حقائق کا ہو سکتا ہے۔ خالد جمیل صحافی ہیں، وہ لکھتے ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ اپریل 2022 میں خام تیل کی قیمت دنیا میں $117 تھی، تو پاکستان میں اس وقت پٹرول کی قیمت فی لیٹر 150 روپے تھی۔ اب عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی 3 سال کی کم ترین سطح پر $68.85 پر ہے، تو پاکستان میں پٹرول 256 روپے ہے فی لیٹر ہے۔ پھر بھی یہ دعویٰ کہ مہنگائی میں ترہی کمی ہوئی ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جھوٹ بولے کبا کاٹے، کالے کوے سے ڈریو۔ یعنی کہ جب اپریل 2022 میں 117 روپے فی ڈالر تھی تو پاکستان میں 150 روپے پٹرول تھا، اب 68.85 ہے تو پاکستان میں 256 ہے۔ مہنگائی کے گورکھ دھندے میں آپ کب تک عوام کو بیوقوف بناؤ گے؟ پاکستان میں جمہوریت لاؤ، قانون کی حکمرانی لاؤ، ورنہ گھر جاؤ۔ یہ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے پاکستان۔
اس پر بار بار قبضہ کرنے والے سیاست دان ہوش کے ناخن لیں۔ آنے والے دن پاکستان میں عید کے بعد ایک اہم ترین پیغام لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر، اور پاکستان زندہ باد۔